अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुशबाश होंगे। और मैं गिलगित बल्तिस्तान यानी अस्तोर की ट्रिप पर गई हुई थी और वहाँ के बहुत सारे व्लॉग्स मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किए हैं जो बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होने वाली हूँ। और मैंने सोचा थोड़ा अच्छा काम करूँ आपके लिए, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन उसके बीच में एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का शगुफ़ा आ गया जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, उसके मुताबिक मेरा मकसद किसी की भी तज़हीक करना नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हंसी मजाक और शगुफ़े के लिए चंद एक बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस तरह के लोग हर तरह की पार्टी में होते हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो। लेकिन क्योंकि आज हम स्पेशली तहरीक इंसाफ में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के 9 रत्नों की बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको आज इमरान खान साहब के उन 9 रत्नों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने ऐसी ऐसी लाइव बोंगियाँ मारी हैं आकर स्क्रीन पर लाइव शोज़ में कि कोई कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। और मज़े की बात यह है कि बाद में उन्होंने तरदीद भी कुछ इस तरह से की है कि हर बंदे को समझ में आता है कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं या इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस फहरिस्त में 9 रत्नों की फहरिस्त में नंबर 1 है, और वो हैं ज़रताज गुल। ज़रताज गुल की सबसे लेटेस्ट बोंगी मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि अभी रिसेंटली 17 अगस्त वाले दिन हमारे जो ज़ियाउल हक साहब हैं उनकी बरसी थी। तो ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनकी बरसी के ऊपर तमाम टीवी चैनल्स जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो नदीम मलिक साहब जो हैं हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने अपने शो पे इनवाइट किया था ज़रताज गुल को, और उनके साथ उन्होंने ओपोनेंट पार्टी से बुलाया था मियां जावेद लतीफ़ को, जिनका ताल्लुक़ PMLN से था। तो अब ज़रताज गुल जो हैं वो ताना मारना चाहती थी जावेद लतीफ़ साहब को कि जनाब आली आपकी पार्टी जो है वो पैदावार है ज़ियाउल हक की। लेकिन उन्होंने बोंगी क्या मारी, उन्होंने कहा कि आज का वो दिन है जो बर्थडे का दिन है ज़ियाउल हक साहब का, जिस दिन आपकी पार्टी का जन्म हुआ था, यानी कि जिस दिन जन्म हुआ था ज़ियाउल हक का, उसी दिन आपकी पार्टी जो है वो मार्ज़ वजूद में आई थी। जिसमें नदीम मलिक साहब जो हैं वो अपना सर पकड़ कर रह गए और उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक निकाली ज़रताज गुल की और कहा कि आप बीबी ये क्या कह रही हैं, आज यौम पैदाइश नहीं है ज़ियाउल हक का, बल्कि आज उनका यौम वफ़ात है। अब आप सोचिए, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, कि इतनी बड़ी वज़ीर हो और जो अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हो और वो लाइव शो में आकर बैठी हो और उनको पता हो कि हम लोग डिबेट कर रहे हैं ज़ियाउल हक के ऊपर, तो वो हिस्ट्री के ऊपर क्या बात करेंगी, जबकि उनको यही नहीं पता कि आज यौम वफ़ात है या कि उनका यौम पैदाइश है। जावेद लतीफ़ साहब को मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। आज इनकी पार्टी के जिन्होंने मियां जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो पार्टी बनाई थी, आज उनका प्रॉबेबली वो है यौम पैदाइश का दिन है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अरे खुदा का नाम है, आज 17 अगस्त है। नहीं, इनके पार्टी 17 अगस्त को हादसा हुआ था। अच्छा, हादसा हुआ था तो बरसी है, उनको मनाना चाहिए, उनको इनकी पार्टी तो उन्होंने बनाई थी, तो इनको मुबारकबाद। जनरल ज़ियाद जो भी हो, जैसा भी किया हो, पाकिस्तान में हादसा हुआ था, बिल्कुल उसके ऊपर अफसोस है, लेकिन इनको वो शहादत की बरसी भी तो इससे भी ज़्यादा उनकी माजी में बहुत बड़ी बड़ी बोंगियाँ आई हैं। मैं कुछ 3-4 बोंगियाँ आपके सामने पेश करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी 9 रत्नों पे आऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसी कैसी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने लाई हैं कि लोग पेट पे हाथ रख रख के हंस हंस के पागल हो गए। ज़रताज गुल की बोंगी नंबर 2 अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि एक दफ़ा लोगों ने उनसे सवाल किया कि लोग जो हैं वो भूख के मारे, गुर्बत के मारे, अफलास के मारे मर रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने लोगों के मरने के बजाय उनको ये जवाब दिया कि आखिर इमरान खान की जो स्माइल है वो किलर स्माइल है, यानी कातिलाना इस दिल को, इसके आगे गाना मैं नहीं गा सकूँगी। तो ये थी बोंगी नंबर 2। बोंगी नंबर 3 वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थीं और सैलाब आ रहे थे, तो इससे पहले जो हमारे पंजाब के CM थे यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि वो लंबे यानी कि लॉन्ग शूज़ पहनकर पानी में उतर जाते हैं। लेकिन जब ज़रताज गुल से पूछा गया कि इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, वसेब के अंदर जो जनूबी पंजाब है उसमें लोगों के घर बह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मैं इन बारिशों का यानी मौसम के बदलने का क्रेडिट भी इमरान खान साहब को दूंगी, क्योंकि जैसे ही हुकूमत में तहरीक इंसाफ की तब्दीली आई है, वैसे ही बारिशों में भी तब्दीली आ गई है।
اور اس بات پر لوگوں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ ہم لوگ کیا کہیں، ہم آخر زرتاج گل کو، کیونکہ زرتاج گل تو زرتاج گل ہیں، وہ تو اپنے مطابق بات کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی بونگی نمبر 4 کی۔ ابھی حال ہی میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پینڈیمک، بہت بڑا ایپیڈیمک آیا، اور وہ تھا کووڈ-19 یعنی کہ کرونا۔ تو کرونا کا پوری دنیا کے اندر جو ایپیڈیمک اور پینڈیمک پھیلا ہوا تھا، اس کے بارے میں جب زرتاج گل جو کہ ریپرزینٹ کر رہی تھیں پی ٹی آئی کو، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کووڈ-19 کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کا مطلب ہے یعنی کہ 19 نکات، یعنی کرونا کے 19 نکات، جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ 19 نکات وہ ہیں جسے ہر ملک الگ الگ اپنے اپنے ملکوں کے مطابق امپلیمنٹ کرے گا۔ او مائی گاڈ، سوچئے۔ کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے، ان کی اپنی امیونٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ سوچئے کتنی بڑی بونگی ہے یہ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ یعنی کوو کا مطلب ہے کووڈ، اور وی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس ہے، وی فار وائرس، اور 19 کا مطلب یہ ہے یہ 2019 کے اندر جو ہے ڈسکور کر لیا گیا تھا کہ کووڈ-19 جیسی کوئی چیز جو ہے وہ اس دنیا میں، کرونا جیسی کوئی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے یا آ گئی ہے یا آنے والی ہے۔ تو اسی لیے اسی مناسبت سے اس کا نام کووڈ-19 رکھا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو، لیکن ہمارے حکومتی وزیروں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو، تو لوگ تو آبویسلی ان کا مذاق اڑائیں گے ہی۔ اب صرف آپ زرتاج گل کی بات ہی نہ کیجئے، بلکہ اگر ہم دوسری فیمیل وزیروں کی بات کریں تو ہم سیکنڈ نمبر پہ جو نمبر دیں گے وہ دیں گے عائشہ گل الہی کو۔ عائشہ گل الہی جب تحریک انصاف میں ہوا کرتی تھیں تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایک کمرے کے اندر عمران خان کو اکیلا چھوڑ دیں، اور اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ عمران خان کا یہ جو اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے یہ کہاں جاتا ہے، چٹکیوں میں جائے گا۔ یعنی کہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ انتہائی بیہودہ بات، انتہائی گھٹیا بات، لیکن ٹی وی پر آ کر انہوں نے کہی۔ انتہائی افسوس کی بات ہے جب وزیر اس طرح کی بات کریں گے۔ تو یہ دوسری نورتن تھی کہ عمران خان کو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، اگر وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں، کسی کمرے میں ہم دونوں کو بند کر دیا جائے، اگر 2 منٹ میں وہ رو نہ دیں، میرا نام بدل دینا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری نورتن پہ، اور وہ ہیں ہماری سب کی پیاری دلاری فردوس آپا۔ فردوس آپا نے ابھی تو پارٹی چھوڑ دی ہے، لیکن تب تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ پارٹی یہ شروع ہوئی تھی کہ جب زلزلہ آیا تھا تو سب لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے فردوس آپا سے پوچھا کہ آپا ہم سب بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان کریں گی، لیکن جب آپا سے پوچھا گیا تو آپا نے یہ کہا کہ جو زمین ہے اس نے بھی کروٹ بدل لی ہے، اور زمین جو ہے وہ بھی تبدیلی چاہتی ہے، اور یہ تبدیلی کی ایک علامت ہے جس پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اگر ایسی تبدیلی ہوتی ہے تو نہ بابا نہ، ہمیں ایسی تبدیلی بالکل نہیں چاہیے۔ لیکن کیا کرتے، آپا تو آپا ہیں، آپا نے تو ایسا بیان دینا ہی تھا۔ یہ سب تو فیمیل وزیر ہیں، لیکن مرد وزیر ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما میں جو سب سے پہلا نمبر میں نے ابھی ریسنٹلی دیا ہے، جنہوں نے سب سے بڑی بونگی ماری ہے، وہ ہیں ہمارے سب کے پیارے راج دلارے علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور آئی تھنک یہ وہی ہیں جو شہد کی بوتلوں والے ہیں۔ خیر شہد کی بوتلوں کو تو چھوڑیے، ابھی جو انہوں نے بونگی ماری ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اپنا ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا ہے۔ یہ بالکل اسی ڈپلومیسی اور اسی مونوپلی کا حصہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی پچھلے دنوں میں انڈیا نے اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر گلگت بلتستان کا جو نقشہ ہے وہ دکھانا شروع کر دیا، اور گلگت بلتستان کا انہوں نے موسم جو ہے موسم کی صورتحال ہے وہ بھی بتانا شروع کر دی۔ تو بالکل اسی طرح پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے بھی اپنے نقشے کے اندر کشمیر کو شامل کر لیا۔ یہ تو بہت اچھا اور زبردست کریجیس عمل تھا، لیکن علی امین گنڈا پور نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کر سب کے سامنے یہ بات کی کہ جیسے ہی پاکستان کے نقشے کے اندر کشمیر کا نقشہ شامل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھارتی فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر چہل قدمی کرتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح میں بھی وہاں پر چل کے جا سکتا ہوں، اور میں بھی وہاں پر گھوم پھر سکتا ہوں، میں بھی وہاں پہ آزاد ہوں۔ سوچئے علی امین گنڈا پور اگر وہاں پر اس طرح چل کے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عوام بھی جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کشمیر تو ہم نے باتوں سے اور نقشہ دکھا کے آزاد کر لیا،
کیا کمال کی بونگی ماری ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے. چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلے وزیر کی طرف اور وہ ہیں شہباز گل. شہباز گل نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بنی گالا اور جہاں وہ رہتے ہیں ہر جگہ کے جو اخراجات ہیں وہ اپنی پاکٹ سے ادا کرتے ہیں. اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ہوا کچھ یوں کہ بہت بڑی بڑی پارٹیز ہوئیں جس میں بہت سارے وزیر جو ہیں وہ مدعو تھے, اور اس میں بہت ساری ڈشز جو ہیں وہ جب لگی ہوئی تھیں تو بہت سارے لوگوں نے وہاں سے ویڈیوز لیک کر دیے, اور اس کے بعد ان کو انتہائی سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب لوگوں نے کہا کہ اس کے پیسے بھی کیا عمران خان صاحب نے اپنی پاکٹ سے ادا کیے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حکومتی وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خوشامد میں اتنا آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے 9 رتنوں میں ان کا نمبر سب سے آگے ہو, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بونگی ہم مار کر اپنے پرائم منسٹر کو رسوا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا سوچیں گے کہ میرے کابینہ میں ایسے وزیر ہیں جو میری خوشامد میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ تک بول جاتے ہیں, اور جھوٹ بولتے بولتے وہ ایسی بونگیاں مار جاتے ہیں جس کی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی جا سکتی. اگلے وزیر جو ہیں وہ کون نہیں جانتا, ہمارے فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کے بہت سارے لوگوں نے میمز بنائے, کتنے سارے مذاق اڑائے. اچھی بات یہ ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں, لیکن ہم سب جانتے ہیں ان کا یہ بیان جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین کے جس پلین میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اس کا جو پیٹرول ہے, اس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 55 روپے فی کلومیٹر آتا ہے. اور اس کے بعد سب لوگ تخمینہ لگانے لگ گئے, حساب لگانے لگ گئے اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ انہوں نے کیا بیان دیا, 55 روپے وہ بھی فی کلومیٹر. یہاں تک کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں جو ہوں نا کوئی لینڈ کروزر یا کوئی بڑی گاڑی لینے کے بجائے نا 55 روپے فی کلومیٹر والے جہاز میں بیٹھ کے جایا کروں گی, کیا شو ہوگی میری. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یار کچھ نہیں ہوتا. تحریک انصاف کے اکثر نورتن جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب اگلے نورتن کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہیں فیصل واؤڈا صاحب. فیصل واؤڈا جو سگار اور سگریٹ منہ میں ڈال کے ہیوی بائک پہ بیٹھ کے اکثر کراچی کی گلیوں اور سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں, جو اکثر پسٹل پکڑ کے کسی بھی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جب نئی نئی حکومت آئی تھی تو انہوں نے یہ بونگی ماری تھی, کہا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر پاکستان اتنا امیر ہونے والا ہے کہ ہر شخص کے پاس نوکریاں ہوں گی اور بہت زیادہ جو ہیں ہماری اکانومی کی صورتحال بدل جائے گی. اور جب اینکر پرسن نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ یہ بات ثابت نہ کر پائے تو آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ میری ٹکا بوٹی کر دینا. اور بعد میں وہ ایسے غائب ہوئے اور لوگ وہاں پر ٹویٹ کرتے رہ گئے کہ اب فیصل واؤڈا کہاں ہیں, کیونکہ ہمیں ان کی ٹکا بوٹی کھانی ہے. لیکن وہ تو کہیں نہیں ملے. اگلے نورتن کے اوپر ہم جاتے ہیں اور اگلے نورتن ہیں مراد سعید, جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 200 ارب روپے لائے گی یہ حکومت, لائے گی جس دن تحریک انصاف کی حکومت آئے گی 200 ارب روپے لائے گی. تو وہ 200 ارب روپے ابھی تک نہیں آ سکے انفارچونیٹلی, لیکن حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے. لیکن بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے اور اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اتنا ہے کہ یہ جو نورتن ہے جب یہ ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے وزیر ہیں, رہنما ہیں اور ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور یہ سمبلز ہیں تحریک انصاف کا, اگر یہی جو ہیں ہر بات کو غلط پیش کریں گے, اگر انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے ہم کس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو آپ سوچئے کہ پوری دنیا میں ان کا کتنا مذاق اڑتا ہوگا اور اکثر جو لوگ ہیں انہیں پھر بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے بھی وزیر ہیں انہیں چاہیے کہ یہ اپنی تیاری کر کے پھر ٹیلی ویژن پہ آیا کریں اور اس کے بعد یہ بات کیا کریں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جسٹس قاضی عیسیٰ نے اپنا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے تمام نورتنوں کو کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دینا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خوشامد میں یہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی غلط بات کر دی تو اس کی جسٹیفیکیشن بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی. دیٹس وائی انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی یہ لوگ جو ہیں تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے, نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کریں گے, کیونکہ پھر جو دوسرے ٹیلی ویژنز ہیں وہ ان کا مذاق بنانے کے لیے, ان کو نشانہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کے کلپس لے لے کے سب کو دکھاتے ہیں. تو آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا جو وزیر ہوتے ہیں ان کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ کسی ٹاپک پہ آنے سے پہلے لائیو ان کو اس کی تیاری کر لینی چاہیے, اور اگر انہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زبان جو ہے یا تو بند رکھیں یا وہ پھر آئیں ہی نہ. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں, مجھے ضرور بتائیے گا. میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. لیکن ہاں,
میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ایکسائٹنگ چیزیں لے کر آنے والی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر سے اللہ نگہبان.